अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं हिरा जावेद और मैं हूं जवाद बाकिर। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। पूरी दुनिया कोरोना की दूसरी लहर की लपेट में है। अमेरिका और यूरोप में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी राबता कमेटी के इजलास के बाद इजहार ख्याल करते हुए कहा कि हमने दीगर ममालिक की निस्बत अपनी मईशत को बचाया है। कोरोना केसेस 4 गुना बढ़ चुके हैं। एहतियात ना की तो सूरत हाल खराब हो सकती है। अवाम मास्क जरूर पहने। एहतियात की गई तो अस्पतालों पर प्रेशर नहीं पड़ेगा। हमने ये फैसला किया है कि कोई ऐसी चीज जिससे रोजगार लोगों को नहीं मिलता, जिससे कारोबार मुतासर नहीं होता, हर वो चीज हमने बंद करनी है। तो नंबर 1 तो ये है कि हमने सारे मुल्क में जल्द से ख़त्म कर दिया, अपना भी ख़त्म कर दिया और हम सबको भी कहेंगे, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जिधर सबसे तेज़ी से फैलती है। दूसरी चीज़ हमने फैसला किया कि शादी हॉल हम चाहते हैं कि बाहर शादियाँ हों, क्योंकि जब आप कमरे के अंदर और ज़्यादा लोग होते हैं तो उससे बड़ी तेज़ी से वहाँ शादी हॉल में हमने जितनी भी अपनी टेस्टिंग की है उसमें से ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। और जो भी गैदरिंग होगी 300 से ज़्यादा लोग उस गैदरिंग पे नहीं होंगे, सब मास्क पहनेंगे उन गैदरिंग्स पे और अपना सोशल डिस्टेंस रखेंगे। ये आज से हमने फैसला किया है, किसी किस्म की गैदरिंग में 300 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। अगर शादी हॉल भी हैं तो 300 से ज़्यादा लोग नहीं, और हम ज़्यादातर चाहेंगे बाहर हो। रेस्टोरेंट्स के अंदर इस वक्त हम बंद नहीं कर रहे रेस्टोरेंट्स, बाहर रेस्टोरेंट्स में चल सकते हैं, या जो हमारे ये ट्रक रेस्टोरेंट्स हैं या जो आम ढाबे जो होते हैं उसमें तो बाहर लोग बैठते हैं, वो तो ठीक है। लेकिन जब बंद हो तो उसके अंदर इस वक्त हम फासले चाह रहे हैं सब करें ताकि करीब ना आए और वहाँ से रेस्टोरेंट से ये वबा ना फैले। स्कूलों का हमने फैसला किया है कि हम एक हफ्ता और देख रहे हैं। अभी हम टेस्ट कर रहे हैं स्कूलों के अंदर, जब से स्कूल खुले हैं, कि वहाँ कितनी फैल रही है। तो एक हफ्ता हम और देख रहे हैं, और अगर हमने ये देखा कि स्कूलों के अंदर से फैल रही है तो फिर हम ज़्यादा सर्दियों की छुट्टियाँ दे देंगे और गर्मियों में छुट्टी कम कर देंगे, यानी गर्मियों की सिर्फ 1 महीने की छुट्टी कर देंगे और सर्दियों की बढ़ा देंगे। वो अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे, 1 हफ्ते के बाद, कि क्या अगर उससे बढ़ रही है। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों के मसाइल के हल के लिए इक़दाम किए। ज़िलाई साल से कमीशन का दायरा कार वसी किया गया। कमीशन एक्ट में तरमीम की मंजूरी दी गई। ज़िलाई साल से कमीशन तहसील की सतह पर काम करेगा। मरियम नवाज और बिलावल चाहते हैं कि जितने वाले हलफ ना उठाएं। पीटीआई गिलगित बिल्तिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही है। पीटीआई गिलगित बिल्तिस्तान में हुकूमत बनाने जा रही है, तौबा करके राह रास्त पर आ जाएं। फिरदौस आशिक अवान की अपोजिशन को तजवीज़। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो फॉलोइंग है, जो सपोर्ट है, जो ओनरशिप है, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं उनका बड़ा अहम किरदार है, और हम उन्हें अपने पार्टी के स्ट्रक्चर में रीढ़ की हड्डी का दर्जा देते हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ना सिर्फ पाकिस्तान में रेमिटेंसेस भेजने का बहुत बड़ा मौसर ज़रिया है, और पाकिस्तान की इकॉनमी जब भी मुश्किल में आई है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ऑक्सीजन सिलेंडर का काम किया और ज़र मुबादला भिजवा के उस डूबती मईशत को हमेशा सहारा देने की कोशिश की है। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमेशा से ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की कंट्रीब्यूशंस को कदर की निगाह से देखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो ओनरशिप दे रही थी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को, सबसे बड़ा सूबा पंजाब, वहाँ पे हमें उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो उनके मसाइल थे, चैलेंजेस थे, निचली सतह पे जो किसी देहात, कस्बे या तहसील की सतह पे बैठा ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, उसके लिए मुश्किलात के तदारक के लिए ज़िलाई जो सालिसी कमीशन था उसकी तरफ देखना पड़ता था। तो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब की हदायत पे डिस्ट्रिक्ट सालिसी कमीशन के अंदर अमेंडमेंट्स किए गई हैं उस एक्ट में। इससे पहले 23 मेंबरान पे मुश्तमिल था, उसके दायरा कार को वसी किया गया। 27 मेंबर्स का ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन वो अब काम करेगा, और इसके दायरे कार को तहसील की सतह तक नीचे टिकर डाउन किया गया है।
اسلام آباد کی احتساب عدالت میں LNG ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سمیت دیگر ملزموں پر فرد جرم عائد کر دیا گیا۔ ملزموں کا صحت جرم سے انکار۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں LNG ریفرنس کیس کی سماعت ہوئی۔ نون لیگی رہنما شاہد خاقان عباسی اور سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل سمیت دیگر ملزمان پر فرد جرم عائد کر دی گئی ہے۔ ملزموں کا صحت جرم سے انکار سامنے آیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں دینے کے حوالے سے وزرائے تعلیم کے اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ شفقت محمود کہتے ہیں کہ حتمی فیصلہ تمام صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ، لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ ویلکم بیک۔ تعلیمی اداروں میں سردیوں کی چھٹیاں دینے کے حوالے سے وزرائے تعلیم کے اجلاس میں فیصلہ نہ ہو سکا۔ حتمی اعلان NCOC اجلاس میں ہوگا۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کہتے ہیں حتمی فیصلہ تمام صوبوں کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ تعلیم کے لحاظ سے بچوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے۔ اسکول، کالج اور جامعات کی متبادل پڑھائی گھر بیٹھے نہیں ہو سکتی۔ بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس میں NCOC کی جانب سے کرونا پھیلاؤ پر ملکی، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ سیکرٹری نیشنل ہیلتھ سروس نے اپنی سفارشات بین الصوبائی وزراء نے تعلیم کانفرنس کو پیش کی۔ صوبائی وزراء نے اپنے متعلقہ صوبوں کو ایجوکیشن سیکٹر کی صورتحال سے فوراً کو آگاہ کیا۔ تاہم چھٹیوں یا اسکولوں کی بندش سے متعلق آج حتمی فیصلہ نہ ہو سکا۔ اگلی بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس اگلے پیر 23 نومبر کو دوبارہ طلب کی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق تمام وزراء کو آئندہ اجلاس سے قبل ہیلتھ اتھارٹیز کی مشاورت سے سفارشات تیار کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جن پر جائزے کے بعد اگلے اجلاس میں سردیوں کی تعطیلات اور اسکولوں کی بندش سے متعلق فیصلہ ہوگا۔ سیشن کورٹ لاہور کے بخشی خانے میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد عدالت سیشن کورٹ پیشی کے لیے آئے تھے۔ سیشن کورٹ لاہور کے بخشی خانے میں فائرنگ، 2 افراد جاں بحق۔ پولیس کے مطابق جاں بحق افراد عدالت سیشن کورٹ پیشی کے لیے آئے تھے۔ IG پنجاب انعام غنی نے فائرنگ کے واقعے کا نوٹس لے لیا۔ IG پنجاب انعام غنی نے CCPO لاہور سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ 9 نشستوں پر فاتح قرار، 7 حلقوں میں آزاد امیدوار جیت گئے ہیں۔ پیپلز پارٹی 4 اور MWM 1 نشست حاصل کرنے میں کامیاب رہی۔ الیکشن امتحان میں نون لیگ کے صرف 2 امیدوار پاس قرار پائے۔ 10 اضلاع کے 23 حلقوں سے 7 لاکھ سے زائد ووٹرز نے اپنے حق رائے دہی استعمال کیا۔ گلگت حلقہ 3 میں تحریک انصاف کے صدر جعفر شاہ کی اچانک موت کے بعد اس حلقے میں انتخابات 22 نومبر کو ہوں گے۔ پولنگ اسٹیشن کے 100 میٹر حدود کے اندر پوسٹرز اور بینرز لگانے اور 400 میٹر کے اندر انتخابی مہم چلانے پر بھی پابندی عائد تھی۔ انتخابات کو صاف، شفاف، غیر جانبدار اور پرامن بنانے کے لیے الیکشن کمیشن گلگت بلتستان اور صوبائی حکومت نے تمام انتظامات مکمل کیے تھے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے سب اندازے غلط ثابت کر دیے۔ عوام نے 2 سابق وزرائے اعلیٰ اور قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر کو مسترد کر دیا۔ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے سابق وزرائے اعلیٰ انتخابی ریس سے آؤٹ ہو گئے۔ GB ساز کردو 1 سے PTI کے راجہ ذکریہ نے پیپلز پارٹی کے سابق وزیر اعلیٰ سید مہدی شاہ کا برج الٹا دیا۔ GB LA2 گلگت سے پیپلز پارٹی کے جمیل احمد نے مسلم لیگ نون کے سابق وزیر اعلیٰ حافظ الرحمان کو شکست سے دوچار کیا۔ GB نوز کردو 3 سے آزاد امیدوار وزیر محمد سلیم نے تحریک انصاف کے امیدوار اور اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی فدا محمد نوشاد کو شکست دی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے انکار، انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ گلگت بلتستان میں میرا الیکشن چرایا گیا ہے، گلگت بلتستان کے عوام کے احتجاج میں ان کے ساتھ شریک ہوں گا۔ بلاول بھٹو زرداری نے بڑا اعلان کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری کا انتخابی نتائج تسلیم کرنے سے صاف انکار، انتخابی نتائج کے خلاف احتجاج کا اعلان کر دیا۔ گلگت بلتستان میں میرا الیکشن چرایا گیا، گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوں گا۔
مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کہتی ہیں کہ پوری ریاستی طاقت کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک ہے۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا پہلے کوئی وجود تھا نہ اب ہے۔ حکمران جماعت کو پہلی بار ایسی شکست فاش ہوئی۔ حکمرانوں کی یہ شکست آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کی رہنما مریم نواز کہتی ہیں پوری ریاستی طاقت کے باوجود سادہ اکثریت بھی حاصل نہ کرنا شرمناک ہے۔ گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کا پہلے کوئی وجود تھا نہ اب ہے۔ حکمران جماعت کو پہلی بار ایسی شکست فاش ہوئی۔ حکمرانوں کی یہ شکست آنے والے دنوں کی کہانی سنا رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما شائستہ خان عباسی کہتے ہیں گلگت حکومت کے فنڈز روک کر پہلے ہی پری پول دھاندلی کا آغاز کر دیا گیا تھا۔ انٹرم سیٹ اپ پہلے دن سے الیکشن پر اثر انداز ہوتا رہا۔ الیکشن میں کوئی جماعت اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی۔ وفاقی حکومت نے انتخابی مہم میں 200 ارب روپے کا کام کروانے کا وعدہ کیا۔ پاکستان کے لیے خوش آئند بات نہیں ہے۔ یہ پروسیس جو الیکشن میں انٹرفیئرنس کا تھا، جو پری پول ریگنگ تھی، یہ 2.5 سال پہلے ہی شروع ہو گئی تھی جب وفاقی حکومت نے جی بی کی حکومت کے اختیارات وڈرا کر لیے اور ان کو اپنے فیصلے کرنے سے روک دیا۔ ڈیولپمنٹ کے کام رک گئے، آہستہ ہو گئے، فنڈز روک دیے گئے اور 4 مہینے پہلے الیکشن سے تمام کاموں پر پابندی لگا دی گئی۔ پھر ایک انٹرم سیٹ اپ بنایا گیا جس میں کوئی مشاورت شامل نہیں تھی۔ جو مشیر اور گورنر اور دیگر افسران اس سیٹ اپ میں آئے وہ پہلے ہی دن سے الیکشن پر اثر انداز ہوتے رہے اور آخری دن پر بھی وہ الیکشن کیمپینز میں حصہ لیتے رہے، امیدواروں کی مدد یا مخالفت کرتے رہے۔ اور یہ بدنصیبی ہے کہ ایک توقع جو کی جاتی ہے انٹرم سیٹ اپ سے کہ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، کسی کے خلاف نہیں ہوگا، اس کی بھی وائلیشن ہوئی۔ پی ایم ایل این کے 6 وزراء اور اسپیکر کو توڑا گیا، ان کو دوسری جماعت کے ٹکٹ دیے گئے اور انہوں نے وہاں سے الیکشن لڑا۔ ہمارے امیدواروں کو ہرانے کے لیے بڑے سائنٹیفک طریقے سے امیدوار کھڑے کیے گئے جو چند 100 ووٹ لے کر ان کو ہرانے کے لیے استعمال ہوئے۔ مصطفیٰ کمال نے خالد مقبول صدیقی پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم اور را کے تعلقات کا 4.5 سال پہلے بتا دیا تھا۔ نظریہ ضرورت کے تحت متحدہ پاکستان بنائے گئے۔ پارٹی کا نام، نشان اور جھنڈا بانی متحدہ کا دیا ہوا ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی گورنر پنجاب چودھری سرور سے ملاقات۔ سیاسی اور حکومتی اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی۔ گورنر پنجاب کے گلگت میں تحریک انصاف کی کامیابی کی مبارکباد۔ صدر عارف علوی کہتے ہیں کہ پاکستان کی مضبوطی اور خوشحالی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ انتشار اور فساد کے اپوزیشن کے بیانیے کو عوام نے گلگت میں مسترد کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی گلگت بلتستان انتخابات میں کامیابی پر پی ٹی آئی امیدواروں کو مبارکباد۔ عثمان بزدار کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے الیکشن میں فتح شفاف پاکستان کی جیت ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے وزیر اعظم کی قیادت میں اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ثابت ہو گیا ہے کہ عوام شفاف اور خدمت کرنے والے مخلص قیادت کے ساتھ ہیں۔ دوسری جانب معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب فردوس عاشقوان کہتی ہیں گلگت بلتستان میں تبدیلی آ گئی ہے۔ شدید سرد موسم کے باوجود بڑی تعداد میں عوام پولنگ سٹیشن پہنچے ہیں۔ کیلبری کوئین اور فرزند زرداری اچھے بچوں کی طرح شکست تسلیم کریں۔ عوام نے تحریک انصاف پر اعتماد کیا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل اور فواد چودھری کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان نے مجرمہ مریم اور مفرور نواز کا ملک دشمن بیانیہ دفن کر دیا۔
عوام نے وزیر اعظم عمران خان پر اپنا اعتماد واضح کر دیا. لاہور کے نون لیگی رہنما ملک دشمن بیانیے کی وجہ سے عملی سیاست سے علیحدہ ہو گئے. وزیر سائنس فواد چودھری کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے نواز شریف اور مریم نواز کا ریاست اور اداروں کے خلاف بیانیہ مسترد کر دیا. نون لیگ کے لیے ایک بڑی نہ ہے. نون لیگ اینڈ کمپنی اب تو ووٹ کو عزت دو. نوشہرہ میں کاکا صاحب روڈ پر سکول وین کو المناک حادثہ پیش آیا جس میں 2 خواتین سمیت 9 افراد جاں بحق جبکہ 10 زخمی ہو گئے. مرنے والوں میں بچے بھی شامل ہیں. لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. اسکول وین کاکا صاحب سے نوشہرہ کینٹ جا رہی تھی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نے حادثے پر اظہار افسوس کرتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبی امداد کی فراہمی کے لیے متعلقہ حکام کو ہدایت کی. انہوں نے جاں بحق افراد کی مغفرت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی. انہوں نے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا. کہتے ہیں متاثرہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں. پاکستان میں لاپرواہی اور بے احتیاطی سے کرونا کے وار جاری ہیں. 24 گھنٹوں میں مزید 19 مریض انتقال کر گئے. تعداد 7160 ہو گئی ہے. مزید 2128 افراد میں کرونا کی تشخیص. مریض 3,59,032 ہو گئے. 3,23,225 صحت یاب. 28,048 مریض زیر علاج. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 2,128 نئے کیسز رپورٹ ہوئے. پنجاب میں 1,10,450، سندھ میں 1,55,680، خیبر پختونخوا میں 42,370، بلوچستان میں 16,407، گلگت بلتستان میں 4,452، اسلام آباد میں 24,218، جبکہ آزاد کشمیر میں 5,455 کیسز رپورٹ ہوئے. ملک بھر میں اب تک 49,50,561 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 29,511 نئے ٹیسٹ کیے گئے. اب تک 3,23,824 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,379 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھاریجو کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. وزیر اعلیٰ سندھ نے جمعے کو کرونا کا ٹیسٹ کروایا تھا. وزیر اعلیٰ کہتے ہیں ڈاکٹر کی ہدایت پر میں نے خود کو آئسولیٹ کیا ہے. ہلکا بخار ہے، باقی طبیعت بہتر ہے. دوسری جانب صوبائی وزیر جام اکرام اللہ نے اپنی رہائش گاہ پر خود کو قرنطینہ کر لیا ہے. دنیا بھر میں کرونا سے 13,24,000 ہلاکتیں، 5,48,00,000 مریض. امریکہ میں 2,52,000، برازیل میں 1,66,000، بھارت میں 1,30,000، میکسیکو میں 98,000، روس میں 33,000 اور سعودی عرب میں 5,657 اموات. بھارت کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے جہاں اموات کی تعداد 1,30,109 اور 88,45,000 سے زائد افراد میں وائرس کی تشخیص ہو چکی ہے. برازیل میں کرونا سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 1,65,811 اور 58,63,000 سے زائد افراد متاثر ہیں. فرانس میں 19,81,000 سے زائد افراد متاثر اور 44,548 جان کی بازی ہار چکے ہیں. روس میں 19,25,000 سے زائد افراد کرونا وائرس سے متاثر ہو چکے ہیں اور اموات کی مجموعی تعداد 33,186 تک جا پہنچی ہے. اسپین میں 14,92,000 سے زائد افراد متاثر ہیں جبکہ 40,769 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. ارجنٹینا میں بھی 13,104 سے زائد افراد متاثر اور 35,436 ہلاک ہوئے ہیں. جسٹس کیسر رشید نے قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے جسٹس کیسر رشید سے حلف لیا. جسٹس وقار احمد سیٹھی کے کرونا سے وفات ہو گئی تھی. جسٹس کیسر رشید نے قائم مقام چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے. گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان نے جسٹس کیسر رشید سے حلف لیا. جسٹس وقار احمد سیٹھ کرونا سے وفات پا گئے تھے. شہباز شریف کو بختر بند گاڑی میں عدالت پیش کرنے کی درخواست پر تحریری حکم جاری کر دیا گیا ہے. احتساب عدالت لاہور کے ایڈمن جج جواد الحسن نے تحریری حکم جاری کیا. آئی جی جیل خانہ جاز، سیکرٹری داخلہ اور سپرنٹینڈنٹ جیل نے جواب جمع کروایا. آئندہ سماعت پر سیکرٹری داخلہ اور ایس پی سیکیورٹی ذاتی حیثیت میں
پیش ہونے کا حکم۔ درخواست پر قانون کے مطابق آرڈر کے لیے متعلقہ افسران 19 نومبر کو پیش ہو کر دلائل دیں۔ تحریری فیصلہ۔ وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نئی قیمتوں کا اطلاق بھی ہو گیا۔ حکومت نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ وزارت خزانہ کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول ₹1.71 فی لیٹر سستا کرتے ہوئے نئی قیمت ₹100.69 فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل ₹1.79 فی لیٹر سستا کرتے ہوئے اس کی نئی قیمت ₹101.43 فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت ₹65.29 فی لیٹر جبکہ لائٹ ڈیزل کی قیمت ₹62.86 فی لیٹر پر برقرار رکھی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے ہفتہ شان مصطفیٰ کی تقریبات کا آغاز کر دیا۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کہ ہر سال ربیع الاول میں شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتہ مذہبی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔ 50 کروڑ کی رحمت للعالمین اسکالرشپ کا اجرا کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے گستاخانہ عناصر کی ہر سطح پر مذمت کی ہے۔ پنجاب حکومت کے زیر اہتمام ہفتہ شان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرکزی تقریب ایوان وزیر اعلیٰ میں منعقد ہوئی، جس میں صوبائی وزراء سمیت اعلیٰ حکام شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے 50 کروڑ مالیت کے رحمت للعالمین اسکالرشپس کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ حکومت نے ہفتہ رحمت للعالمین سالانہ طور پر منانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں دانستہ اور نادانستہ طور پر مسلمانوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے، جو قابل مذمت ہے۔ تقریب کے اختتام پر شان مصطفیٰ کے سلسلہ میں ایوان وزیر اعلیٰ میں واک کی گئی۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر پھالکیا میں ہفتہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی محبت و عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ میونسپل کمیٹی ہال اور دفتر اسسٹنٹ کمشنر پھالکیا میں زبردست لائٹنگ کی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں پھالیا سے ظہیر بابر اسد کی اس رپورٹ میں۔ حکومت پنجاب کی ہدایت پر پھالیا میں ہفتہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی محبت و عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں میونسپل کمیٹی ہال اور دفتر اسسٹنٹ کمشنر پھالیا میں زبردست لائٹنگ کی گئی ہے، جو نہایت ہی خوبصورت منظر پیش کرتی ہے۔ شہر بھر میں جگہ جگہ بینر اور فلیکسز آویزاں کیے گئے ہیں، جن پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اشعار درج ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، دیو کامت سائن بورڈز پر لکھا یہ مصرع عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور اظہار کرتا ہے۔ اسی حوالے سے میونسپل کمیٹی ہال پھالیا میں شان مصطفیٰ کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں تحصیل ایڈمنسٹریٹر آغا رضوان بشیر اور سی او میونسپل کمیٹی پھالیا عرفان گوندل نے بطور خاص شرکت کی۔ کانفرنس میں علماء کرام نے سیرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالی۔ بعد ازاں شان رحمت للعالمین ریلی کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں شہریوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر پھالیا ساجد منیر کلیار اور ڈی ایس پی پھالیا سرکل اسد اسحاق نے کی۔ شرکاء نے بینر اور جھنڈے اٹھا رکھے تھے۔ شرکاء درود و سلام کے ساتھ ساتھ شان رسول کے حوالے سے نعرے بھی بلند کرتے رہے۔ ریلی میونسپل کمیٹی دفتر پھالیا سے شروع ہو کر مہتاب چوک پھالیا میں اختتام پذیر ہوئی۔ لوگوں کا کہنا تھا ان زبردست سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ فرانسیسی حکومت کو سخت جواب دینے اور امت مسلمہ کے ساتھ مل کر لاہ عمل تشکیل دینے کی ضرورت ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ظہیر بابر اسد، ٹی وی ٹوڈے، پھالی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔